मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात शुरू होने जा रहे थे। मैं वजदान की मुंतज़िर थी, जब तक कमरे में नहीं आया था। घूंघट ओढ़े अपनी उँगलियों को मरोड़ते, मैं बस आने वाले पलों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। बहुत गलतफ़हमियों और बहुत सारी आज़माइशों के बाद मुझे मेरी मोहब्बत मिलने जा रही थी। मुझे वजदान का साथ नसीब हो रहा था। मेरी नज़र घड़ी पर गई तो रात का 1 बज रहा था। मैं एकदम ही चौंक गई। 11 बजे मैं इस कमरे में आकर बैठी थी और 2 घंटे गुज़र चुके, लेकिन वजदान की कोई खबर न थी। इस कदर भारी लहंगे और ज़ेवरात में मेरा बदन दुखने लगा था। मैंने थक कर बेड ग्राउंड से टेक लगाया और सोचने लगी कि वजदान कहाँ रह गया है। इसे तो फ़ौरन ही कमरे में आ जाना चाहिए था। मेरी तरह वो भी मोहब्बत के जज्बे से सरशार था। हम दोनों ही एक दूसरे को पा लेने की तमन्ना रखते थे, तो फिर वो अब तक क्यों नहीं आया था? यही सोचते हुए मैंने आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही देर गुजरी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने घबराकर आंखें खोली तो वजदान गेट लॉक कर रहा था। मेरा दिल एकदम ही तेजी से धड़कने लगा। वो पल आ गया था जब हम दोनों की मोहब्बत एक होने जा रही थी। मैंने जल्दी से घूंघट अपने चेहरे पर गिराया और शर्माते हुए सिकुड़ कर बैठ गई। वैसे तो मैं और वजदान पहले भी कई दफ़ा मिल चुके थे, लेकिन निकाह के बाद ये बाकायदा हमारी पहली मुलाकात थी, इसलिए शायद मेरा दिल अपने बस में नहीं था। मैं अपनी मेहंदी पर नज़रें जमाई, उसी में वजदान का नाम देख रही थी। मैंने सोचा था कि वजदान को बहुत तंग करूंगी, उससे कहूंगी कि मेरी मेहंदी में अपना नाम तलाश करके दिखाए। यही सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और फिर एकदम ही वजदान की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। मेरे बिस्तर पर क्यों बैठी हो? उठो यहाँ से, खड़ी हो। वजदान के लहजे में इतनी सख्ती थी कि एकदम ही कांप गई थी। फिर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अब भी घूंघट में सिर झुकाए बैठी थी। मुझे यकीन था कि वजदान मेरे साथ मजाक कर रहा है। हमेशा से ही उसे आदत थी मुझे तंग करने की। इसीलिए मैंने बिना सर उठाए आहिस्तगी से कहा कि दुल्हन का घूंघट उठाना पड़ता है, इतनी आसानी से आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको क्या लगता है इस तरह एक्टिंग करके आप मुझे डरा देंगे? मेरी बात पर वजदान ने एकदम ही सख्ती से मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर से खींच कर खड़ा किया था। मेरा घूंघट भी पूरी तरह खींच कर मेरे चेहरे से हट गया था, और मैं फटी फटी निगाहों से वजदान को देख रही थी। और जैसे ही मेरी निगाहें वजदान की निगाहों से मिली, तो मेरी रूह तक लरज उठी। गुस्सा, नफरत और हकारत, क्या कुछ नहीं था उनकी नज़रों में। मैंने हीक लाते हुए कहा, वजदान क्या हुआ है? उसने बहुत तेज़ी से मुझे सोफे पर धक्का दिया। सवाल जवाब करने की बजाय अगर अपनी औकात पहचान लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आयशा, बेहतर होगा कि आइंदा मेरी किसी चीज़ पर अपना हक जताने की कोशिश ना करना। ये बिस्तर मेरा है, तुम्हारे बाप ने जहेज में नहीं दिया। वजदान ने मेरा तकिया उठाकर सोफे पर फेंका था और खुद वॉशरूम का रुख किया था, और मैं सर से पांव तक लरस कर रह गई थी। 2 आंसू टूट कर आंखों से गिरे थे। ये वजदान को क्या हुआ है? मुझे इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मैं अपने आप से सवाल कर रही थी, और फिर दिल ने जो जवाब दिया था, उसने मेरी रूह फना कर दी थी। तो क्या वजदान ने पुरानी बातों को दिल से लगाया हुआ था? क्या वो कुछ भी नहीं भूला था? तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मैं बेयकीनी के आलम में अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वजदान अब तक माज़ी के उन पलों से अटका होगा, जिनसे मैं कब का बाहर आ चुकी थी। मैं उठी और मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। वजदान बाहर निकले, बात करे मुझसे। मैं तेज़ी से अपने लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी। मुझे जानना था कि वजदान को अचानक से क्या हो गया है। एकदम ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था, और वो मेरे रूबरू आ खड़ा हुआ था। बाज टॉवल लपेटे वो नफ़रत और गुस्से से मुझे देख रहा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? रात के 2 बज रहे हैं। ये शरीफों का घर है, यहाँ हंगामा ना करो। वजदान, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है वजदान? सारे लफ्ज़ जैसे खो गए थे। बस मैं इतना ही पूछ पाई थी। वजदान ने गहरी सांस भरी थी। बताओ, मुझे क्या हुआ है? वो एक कदम बढ़ाकर मेरे करीब हुआ था। उसके बालों से पानी टपक रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। धीरे-धीरे मेरी जानिब कदम बढ़ाना, वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। बड़ी तेज़ी से उसने अपने बाजू से मेरी कमर को जकड़ कर मुझे अपने करीब किया था। मेरी सांस अटकने लगी थी। मैं बस फटी-फटी निगाहों से वजदान को देख रही थी, जिसने बहुत ज़ोर से मेरी कलाई को अपने दूसरे हाथ में जकड़ लिया था। छन-छन चूड़ियाँ छंकती, टूटती ही चली गईं थीं। वो बस खामोशी से मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए मुझे घूर रहा था, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
بہت ہو گیا عائشہ میڈم، اب تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کریں۔ جتنا بے وقوف بنانا تھا تم بنا چکی ہو۔ شکر ادا کرو میرا کہ تمہارے باپ کی عزت رکھنے کے لیے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جائے۔ کیا مطلب ہے وجدان کہ آپ نے یہ شادی صرف میرے بابا کی وجہ سے کی ہے، کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ میں حیرانگی سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہوں میں محبت جیسے پاکیزہ جذبے کی ایک رمق بھی مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ محبت؟ محبت کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا عائشہ؟ تمہیں پتہ بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ تم کر چکی ہو، اس کے بعد محبت تو کیا، میں تمہیں اپنی نفرت کا حقدار بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا ہے، اسے تم میرا احسان سمجھ لو۔ ایک جھٹکے سے وجدان نے مجھے چھوڑا تھا اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی ہی ٹوٹی چوڑیوں پر پاؤں پڑنے سے میرے پیروں سے خون نکلا تھا۔ ایک دبی دبی مسسکاری کے ساتھ میں نے اپنے کٹے ہوئے پاؤں کی طرف نظر ڈالی تھی۔ مہندی کے سرخ رنگ کے ساتھ خون کا سرخ رنگ شامل ہو چکا تھا، لیکن وجدان کو اس بات سے ہرگز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے شیشے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کا پہرا بٹھایا اور اپنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھنے لگی۔ گہرا زخم آیا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ میں خود ہی اپنا لہنگا سمیٹے واش روم میں گئی اور نل کے نیچے اپنا پاؤں لگا کر نلکا کھول دیا۔ ٹھنڈا یک پانی میرے پیر کو بھگو گیا تھا، چند لمحوں میں خون بھی رک گیا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی تھی، وجدان بستر پر ترچھا لیٹا ہوا تھا، اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ جس انداز میں وہ لیٹا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے اس بستر پر تو جگہ دینے والا نہیں تھا۔ بنا کچھ کہے میں نے الماری سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ میرا تکیہ نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے زیورات اور کپڑے ایک طرف ڈالے اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ میں وجدان سے بات کرنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میں وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب جا کر اسے چھیڑتی۔ اس کی نفرت تو میں دیکھ ہی چکی تھی، مزید ذلت اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ شاید کہ صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا۔ میں وجدان کو اب سے نہیں، بچپن سے جانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا غصہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، لیکن اس بار شاید یہ میری غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ وجدان کو مجھ پر غصہ نہیں تھا، بلکہ مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ ساری رات میں چھوٹے سے صوفے پر ٹٹرتے ہوئے کروٹیں بدلتی رہی۔ سردی نے اچانک ہی زور پکڑا تھا۔ شاید باہر بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے تو صرف اور صرف وجدان کا خیال ستا رہا تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے خفا تھا۔ میں تو آج کی رات کو لے کر کتنے سپنے سجائے بیٹھی تھی، سارے سپنے اچانک ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وجدان اپنی محبت سے میری تنہائیوں کو، میری ویرانیوں کو دور کرے گا، اس کا عشق میرے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دے گا، لیکن اس نے تو مجھے اور بھی تنہا کر دیا تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں غلطی میری ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے میں ہی ماضی کے دریچوں میں اتر گئی تھی۔ وجدان مجھے بچا لو، دیکھو ماما بہت غصے میں ہیں۔ میں دوڑتی ہوئی وجدان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ 13 سالہ وجدان جو خود بھی ایک بچہ تھا، اس نے فوراً سے میری ماما کے آگے خود کو پیش کر دیا تھا۔ چاچی عائشہ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ فریج میں سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے۔ وجدان نے فوراً سے میرے گناہ کو اپنے کندھوں پر لیا تھا۔ وجدان تمہیں پتہ ہے نا، عائشہ کو ٹھنڈا پانی بالکل سوٹ نہیں کرتا، تم نے اس سے ٹھنڈا پانی کیوں منگوایا؟ بیٹے تمہارے بہانے خود بھی پی لوں گی اور پھر ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ ماما کا غصہ اب بھی عروج پر تھا۔ سوری چاچی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ماما مجھے غصے سے گھورتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وجدان ان کا بہت لاڈلا تھا، اسی لیے وہ اس پر زیادہ غصہ نہیں ہوتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ میں پوری طرح اٹھاتی تھی۔ ماما کے چاہتے ہی وجدان نے پلٹ کر ناراضگی سے مجھے دیکھا تھا۔ آشی، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم بیمار ہو جاتی ہو، پھر کیا ضرورت تھی فریج کھولنے کی؟ میں نے مسکرا کر وجدان کو دیکھا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں پکڑی گئی تو تم ہو نا، تم بچا لو گے۔ یہ غلط بات ہے عائشہ، وجدان نے میرے کان کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اوئی اللہ، درد ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کان پر ہاتھ رکھا تھا۔ سوری عائشہ، زیادہ زور سے ہو گیا کیا؟ وجدان لمحے بھر میں فکر مند ہوا تھا اور میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم بھی نا بدھو ہو پورے۔ میں نے وجدان کے سر پر ہاتھ مارا تھا اور اس کے بال کھینچتی اس کے کمرے سے باہر کی جانب بھاگی تھی، اور اسے ایک پل میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے ڈرامہ کیا ہے۔
وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ ہم ایسے ہی تو بڑے ہوئے تھے، ایک ہی گھر میں، اوپر والا پوشن وجدان کا تھا اور نیچے والا ہمارا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ وجدان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ وجدان مجھ سے پورے 4 سال بڑا تھا۔ میں 9 سال کی تھی اور وہ 13 سال کا، لیکن ہماری دوستی بہت پکی تھی۔ میں ذرا بھی کوئی غلطی کرتی تو وجدان ہمیشہ اسے اپنے سر پر لے لیتا۔ وجدان کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی تو میں تایا جان کے آگے کھڑی ہو جاتی، کیونکہ میں اپنے تایا جان کی جو لاڈلی تھی۔ تایا جان مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور میری مما وجدان پر۔ ہمارا بچپن بہت ہی خوبصورت گزرا تھا۔ وجدان 16 سال کا ہوا تو اس کی کالج لائف شروع ہو گئی۔ اس میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا، ساتھ ساتھ مجھے بھی بار بار یہی تاکید کرتا، عائشہ پڑھائی میں دھیان دیا کرو۔ لیکن مجھے پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مجھے پڑھانے بیٹھتا تو میں کن اکھیوں سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس کے چہرے میں ایسی کشش تھی کہ میں اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پاتی تھی۔ وجدان کے بغیر تو ایک لمحہ بھی ناممکن تھا۔ میرا دل وجدان کے لیے ایک الگ ہی لے پر دھڑکتا تھا، جسے اس کچی عمر میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں وجدان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اپنے اس جذبے کی شدت کا احساس مجھے اس دن ہوا جب وجدان کا انٹر کمپلیٹ ہوا اور تایا جان نے کہا کہ باقی کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے وجدان آسٹریلیا جا رہا ہے۔ میں نے پورا گھر رو رو کر ایک کر دیا تھا۔ وجدان اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا کہ میں جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے اس طرح آنسو بہاتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ عائشہ، کیا کر رہی ہو؟ میں بس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں، ڈگری پوری کرتے ہی واپس آ جاؤں گا، وہ مجھے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ 18 سالہ وجدان میرے دل کی ہر دھڑکن میں بسا کرتا تھا۔ یہ بات میں اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے بغیر نہ میری صبح ہوتی تھی نہ ہی شام۔ میں نے روتے ہوئے وجدان کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی، محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن وجدان سے جدائی مجھے مار دے گی اس بات کا احساس مجھے بخوبی تھا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ عمر کے جس حصے میں وہ تھا، ایک لمحے ہی میرے جذبات کو بھانپ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے آہستگی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ عائشہ، بس کچھ عرصے کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اس کے اس جملے پر میں متحیر رہ گئی تھی، بس حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کیسے جذبات رکھتی ہو، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عائشہ، تم ابھی اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اور مجھے بھی اپنا فیوچر بنانے دو، تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ میری انگلیوں سے کھیلتے ہوئے وجدان نے آہستگی سے اپنے جذبات کا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور میرے ارد گرد جیسے روشنیاں ہی روشنیاں بکھر گئی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اس سفر میں تنہا نہیں تھی۔ اس بات کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ وجدان کے جانے کا وقت آیا تو ایئرپورٹ پر میرے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ وجدان نے جانے سے پہلے میرے ماتھے کو چوم کر مجھے الوداع کہا تھا، اور پھر وہ پورے 4 سال کے لیے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی جیسے گھر ویران ہو گیا تھا۔ میری مما ہر وقت اسے یاد کرتی۔ تایا جان اور تائی جان کا حال بھی ایسا ہی تھا، لیکن وقت کا کام گزرنا ہے، سو وہ گزرنے لگا۔ میں فون پر وجدان سے گھنٹوں باتیں کرتی، وہ بھی میری باتیں بہت غور سے سنتا، میرے سنگ ہنستا، کھلکھلاتا، میری ہر تکلیف پر وہ بکھر سا جاتا۔ جب جب میں بیمار ہوتی تو وجدان کا بس نہ چلتا کہ کسی طرح وہ واپس آ جائے، لیکن میں ہمیشہ اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی تھی کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، ہم دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ویسے بھی میرا ماننا تھا کہ فاصلے محبتوں کو کم نہیں کرتے، بلکہ اور بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اور وجدان کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی تیز ہوا کا جھونکا تناور درخت کو بھی گرا دیتا ہے۔ اگر محبت میں یہی جھونکا پڑ جائے تو پھر محبت زمین بوس ہو جاتی ہے، اور میری محبت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وجدان کی بہت ہمنا اور میں ایک ساتھ کالج جانے لگے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی پر پہلے سے زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ پہلے وجدان تھا جو زبردستی مجھے بٹھا کر پڑھایا کرتا تھا، اب میں خود اس کے نام پر پڑھتی تھی کہ کہیں میرے خراب رزلٹ سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ایک شام اچانک ہی تایا جان نے ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ تایا جان کہنے لگے کہ میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ہمنا کا ہاتھ مانگا ہے۔ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، لڑکے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے،
اب اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں ہاں کر دی ہے۔ شام کو وہ لوگ ہمنا کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر ہمنا بہت روئی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن پھر تایا جان کے ساتھ ساتھ تائی جان اور میری مما نے بھی اسے سمجھایا کہ آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے۔ اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تمہیں پسند نہ آئے تو ہم منع کر دیں گے، بس ایک بار مل لو۔ اس بات پر ہمنا راضی ہوگی۔ البتہ تایا جان نے سختی سے مجھے اور ہمنا کو منع کیا کہ فی الحال وجدان کو اس رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے، کیونکہ وجدان اس بات کے خلاف تھا کہ پڑھائی کے درمیان منگنی یا شادی کی کوئی بات کی جائے، جبکہ تایا جان اس رشتے سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمنا کی منگنی کر دی جائے اور پھر وجدان کے واپس آتے ہی اس کی رخصتی بھی ہو جائے۔ تایا جان نے خاص کر سختی سے مجھے کہا تھا کہ وجدان کو ایک لفظ بھی نہ بتانا، اور میں نے حامی بھر لی تھی۔ گھر میں بھی سبھی جانتے تھے کہ سب سے زیادہ وجدان سے بات میں ہی کرتی ہوں، اس لیے مجھے ہی بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی۔ میں نے بھی خود کو پابند کر لیا تھا کہ غلطی سے بھی وجدان کے سامنے ذکر نہ کروں گی۔ میں اور ہمنا ایک ہی عمر کے تھے۔ رشتے والی بات پر میں نے اسے خوب تنگ کیا۔ پھر شام ہوتے ہی میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا اور چھیڑنے لگی، تو وہ بھی ہنس کر کہنے لگی کہ وہ دن دور نہیں جب وجدان بھائی کے آتے ہی میرے ساتھ تمہارے ہاتھ میں بھی پیلے ہو جائیں گے۔ اسے بھی میری اور اپنے بھائی کی محبت کا علم تھا، اور اس کی بات پر میں ایک دم ہی شرما گئی تھی۔ ہمنا اس بات پر لڑکے والوں سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ اگر اسے وہ لوگ سمجھ نہ آئے تو وہ انکار کر دے گی، اور اس بات پر گھر میں بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے تیار کیا، پھر چائے کی ٹرے ریڈی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی مہمانوں کے آگے چلی گئی اور میں تیزی سے باورچی خانہ سمیٹنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر دوسری ٹرے پر پڑی اور میں نے سر پکڑ لیا۔ سموسے والی ٹرے تو باورچی خانے میں ہی رہ گئی تھی، اور ہمنا بھی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر تک میں انتظار کرتی رہی کہ مما یا تائی جان میں سے کوئی ڈرائنگ روم سے باہر آ جائے، لیکن کوئی بھی نہ آیا، اور جب کچھ اور دیر گزر گئی تو میں خود ہی پلیٹ اٹھائے ڈرائنگ روم میں چلی گئی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمنا دو عورتوں کے درمیان شرمائی سی بیٹھی تھی، جبکہ ایک خوبصورت جوان سے لڑکا بھی صوفے پر بیٹھا ہوا میری مما سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بس مجھے ہی دیکھتا چلا گیا۔ اس کی نگاہوں میں جو چمک آئی تھی، میں ایک دم ہی پزل ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی، سب کو سلام کیا اور واپسی کے لیے پلٹنے لگی، تو ادھیڑ عمر عورت جو ہمنا کے لیے برابر بیٹھی تھی، اس نے مجھے روک لیا اور میرا تعارف پوچھنے لگی، جبکہ مما مجھے بہت بری نظروں سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر صرف یہی بتایا کہ میں ہمنا کی کزن ہوں، اور گرتی بڑھتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد مما ورچی خانے میں آئیں تو غصے میں کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مما سے کہا کہ ٹرے رہ گئی تھی، اور کہنے لگی کہ آواز لگا دیتی یا پھر رہنے دیتی، لیکن اس طرح درمیان میں آنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی تو بھابھی کیا سوچیں گی؟ مما کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمنا میری بہن ہے، میں بھی اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، اور لوگ ہمنا کو دیکھنے آئے ہیں تو ان کی نظر مجھ پر کیوں ٹھہرے گی؟ ماما نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہو بیٹا، نہ جانے بھابھی کیا سوچیں گی، اور لڑکے والے جس طرح تمہیں دیکھ رہے تھے، میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ تم ہمنا سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہاری رنگت زیادہ دمکتی ہوئی ہے، جبکہ ہمنا تمہارے مقابلے میں تھوڑی سانولی ہے، اور لوگ ایسی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں۔ ماما کی بات سن کر میں پہلے حیران ہوئی، پھر میں نے مسکرا کر کہا، مما ہمنا سانولی ضرور ہے، لیکن بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے مما کو تسلی دی تھی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے چلے گئے تھے۔ تائی جان نے کسی بھی بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ ہمنا بھی بہت خوش تھی، اسے لڑکا پسند آ گیا تھا، لیکن شام کو جب ان کے گھر سے فون آیا تو پورا ہی گھر ہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمنا کا نہیں بلکہ میرا رشتہ مانگا تھا۔ لڑکے کو میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر تائی جان کو بہت دھچکا سا لگا تھا۔ مما کا شرمندگی سے برا حال تھا، جبکہ میں حیران و پریشان کھڑی تھی، اور پھر میری نظر ہمنا پر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کی ہستی میں زلزلہ آ چکا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی،
میں تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ انکار وہ برداشت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اسے پہلے ہی نظر میں زریز پسند آ گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کا رشتہ بہت آسانی سے پکا ہو جائے گا۔ لیکن میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا، اور اب مجھے بھی اس بات کا شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ماما نے غصے سے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، عائشہ، تم کمرے میں جاؤ، کیونکہ بڑوں میں بیٹھک لگ چکی تھی۔ تایا جان کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس لیے اگر وہ لوگ عائشہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ماما اور بابا دونوں ہی تایا جان کے آگے خاموش بیٹھے تھے، لیکن تائی جان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے گھر میں عائشہ کی شادی نہیں کر سکتے۔ جو دیکھنے تو ہمنا کو آئے تھے، لیکن پسند عائشہ کو کر کے چلے گئے۔ ہمنا کے دل پر کیا گزرے گی؟ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی پرواہ تھی۔ چاروں آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے اور میرے دل پر قیامت گزرنے لگی تھی۔ میں نے صرف ہمنا کے حق میں ہی برا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے حق میں بھی بہت برا کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ تایا جان نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میرا کیا ہوگا؟ رہ رہ کر وجدان کا خیال مجھے ستا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے فون کروں اور سب کچھ بتا دوں۔ ایک وہی تھا جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ وعدہ یاد آ جاتا جو میں نے تایا جان سے کیا تھا۔ تایا جان نے سختی سے کہا تھا کہ وجدان کو فون نہ کرنا۔ میں اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بس باہر سے آتی آوازوں کو سننا تھا۔ میرے مستقبل کا فیصلہ میرے گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ تایا جان کا دل بدل جائے، کیونکہ وہ بالکل اس بات پر اٹل ہو چکے تھے کہ عائشہ کا رشتہ ہمیں دے دینا چاہیے۔ میرے ماں باپ نے میرا ہر فیصلہ تایا جان پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے اور اس گھر میں انہی کی ہی چلتی تھی۔ لیکن بس تائی جان تھی جو راضی نہیں تھی، اور پھر اچانک ہی تایا جان کا آخری فیصلہ مجھے سنائی دیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تائی جان کو بتایا کہ کس طرح زریز نے مجھ سے گھٹیا قسم کی باتیں کی ہیں۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو تائی جان ہکا بکا سی مجھے دیکھتی رہی، اور پھر اتنی زور کا تماچا انہوں نے میرے منہ پر مارا کہ میری روح تہ کانپ اٹھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے تائی جان کو دیکھنے لگی۔ انہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی عائشہ، تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو۔ پہلے تم جان بوجھ کر ڈرائنگ روم میں آئی تاکہ میری بیٹی کا رشتہ نہ ہو، اس کے بعد جب اس کا رشتہ ہو گیا تو اب تم ہر ممکن کوشش کر رہی ہو کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ آخر کیا دشمنی ہے تمہاری میری ہمنا کے ساتھ؟ ساری زندگی میں نے تمہاری ماں کو برداشت کیا، ہر کوئی مجھے تمہاری ماں سے کمپیئر کرتا۔ میں سانولی رنگت کی تھی، تمہاری ماں خوبصورت۔ جب وہ اس گھر میں آئی تو میرے لیے زندگی مشکل ہو گئی۔ میری ساس سے لے کر میرے شوہر تک ہر کسی نے میری رنگت کو جج کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری ماں کو آئے 4 دن نہ ہوئے اور وہ سب کی راج دلاری بن گئی، اور میں جو اتنے سالوں سے اس پورے گھر کی خدمت کر رہی تھی، میں سب کی نظروں میں بیکار کچرا ہوگی۔ لیکن میں خاموش رہی، میں نے کچھ نہ کہا، کیونکہ وجدان کی پیدائش کے بعد مجھے تمہارے تایا کی طرف سے تھوڑی اہمیت ملنے لگی تھی۔ پھر ہمنا میری زندگی میں آئے تو میں نے کسی بات کو دل سے نہ لگاتے ہوئے ہر بات کو فراموش کر دیا۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ کس طرح تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے مشکل دن گزارے تھے۔ لیکن ہمنا کی پیدائش کے چوتھے مہینے بعد جب تم اس دنیا میں آئی تو ایک بار پھر وہی بھید بھاؤ شروع ہو گیا۔ تمہارے تایا جان نے تمہیں دیکھتے ہی کہا کہ عائشہ کتنی خوبصورت ہے، اور تمہیں گود میں اٹھا کر تمہارے گالوں کو چوم لیا، جبکہ ہمنا کی پیدائش پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس دن میرا دل بری طرح رویا تھا کہ انہوں نے میری بیٹی سے کہیں زیادہ تمہیں اہمیت دی تھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے تمہیں سینے سے لگا لیا کہ تم بھی میرا ہی خون ہو، اسی خاندان کی بچی ہو۔ لیکن بڑے ہوتے تم نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی کہ اپنی ماں کی طرح ہو تم بھی، میری بیٹی کی قسمت کو کھانا چاہتی ہو۔ تمہاری ماں نے میری ہر خوشی کو نکل لیا۔ ہر موقع پر وہ مجھ سے پہلے سج سور کر کھڑی ہو جاتی اور کسی کی نظر مجھ پر نہ جاتی، اور پھر تم نے یہی شروع کر دیا۔ ہر دعوت میں، ہر جگہ تم ہر کسی کے آگے اچھی بن جاتی اور ہمنا اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی۔ اب کی بار میں نے سوچا تھا کہ ہمنا کا اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا ہے تو میں اسے پہلے ہی رخصت کر دوں گی، تاکہ تمہاری خوبصورتی کا منحوس سایہ اس پر نہ پڑے۔ لیکن تم نے ڈرائنگ روم میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا۔ لیکن میری بیٹی کے نصیب اچھے تھے کہ وہ لوگ دوبارہ سے اس کے لیے چلے آئے، مگر اب تم چاہتی ہو کہ کسی طرح بس یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ تمہارے دل میں جو بغض ہے نا، وہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی نا کہ اتنا اچھا رشتہ ہمنا کے لیے کیسے آ گیا؟
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کس طرح منگنی والے دن تم زریز کے اوپر جا گری تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، تمہیں بھی اور تمہارے ارادوں کو بھی۔ بہتر ہوگا کہ میری بیٹی سے دور رہو، اور آئندہ اگر تم نے زریز کے حوالے سے کوئی بھی بات کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ وجدان سے جو کچھ بھی تم نے کہا ہے اسے خود ٹھیک کرو اور کہو کہ تم نے جھوٹ کہا تھا۔ بتاؤ اسے کہ تم جلنے لگی ہو ہماری ہمنا سے۔ تائی جان نے کھڑے کھڑے مجھے سر سے پاؤں تک شرمندہ کر دیا تھا، اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے دل میں اتنے سالوں سے جو لاوا بھرا ہوا تھا وہ آج باہر نکل آیا تھا۔ مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ تائی جان کے دل میں کیا ہے، وہ کس طرح کے احساسات رکھتی ہیں۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ کیا صرف رنگت کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ فرق پیدا ہو گیا تھا؟ کیا میرا خوبصورت ہونا میرا گناہ تھا؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ ساری زندگی میری ماں کی وجہ سے تائی جان کو پریشانی ہوئی، وہ اپنی ہی بیٹی کو مشکل میں ڈالنا چاہتی تھی؟ میں تو ہمنا کو مستقبل کی فکروں اور پریشانیوں سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ زریز جیسا شخص اسے نہ ہی ڈیزرو کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی خوشی دے سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ کھڑی زاروں قطار رونے لگی تھی کہ جب ہی ماما آ گئی، حیرت سے پوچھنے لگی، عائشہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ماما کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ خود بھی سکتے میں آ گئی۔ کہنے لگی، مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھابھی کے دل میں ایسی کوئی بات ہوگی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ میری ہی تعریف کرتا آیا ہے، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ دنیا کی اپنی ہی نظر ہوتی ہے، میں کسی کی نگاہوں کو بدل نہیں سکتی، نہ ہی کسی کی زبان کو روک سکتی تھی، لیکن ہمنا کے معاملے میں وہ کیوں عقل سے کام نہیں لے رہی ہیں؟ زریز جیسا شخص اسے کوئی خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے ماما سے کہا کہ اب میں وجدان سے کیا کہوں گی؟ تائی جان تو سب کچھ مجھ پر ہی چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ماما کہنے لگی کہ فون کر کے کہہ دو کہ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر لو۔ میں بھی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اور انہیں پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی پریشانی ہو، وہ خود ہی اپنے بڑے بھائی سے بات کر لیں گے۔ ماما کا دل بھی کھٹا ہو گیا تھا، گھر کا ماحول عجیب سا ہی ہو گیا تھا۔ کہاں ہم اتنے مل جل کر رہتے تھے اور کہاں اس ایک رشتے کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا تھا۔ زریز کا منحوس سایہ ہمارے گھر پر پڑ گیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کھٹ کھٹ کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی، دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے ہوش آیا کہ رات میری شادی ہوئی تھی اور اب میں وجدان کے کمرے میں ہوں۔ وجدان بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر تائی جان کھڑی مجھے تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ گھڑی دیکھی ہے؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ نئی دلہن کے یہ طور طریقے ہوتے ہیں؟ کچھ ہی دیر بعد مہمان آ جائیں گے، منہ دکھائی کی رسم شروع ہونی ہے، تمہارا تو اٹھنے کا ہی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تائی جان کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ میرا دل جل اٹھا تھا۔ میں نے نظر چرائی اور کہا کہ بس تائی جان، آتی ہوں، ڈھنگ سے تیار ہو کر آنا، میرے خاندان میں میری عزت کا سوال ہے۔ میرے میکے والے کو خبر نہیں ہے نا کہ تم کیسے گل کھلا چکی ہو، اس لیے ان کے آگے بھرم رکھ لینا ہمارا۔ ایک گہری نظر مجھ پر ڈالتی وہ واپس چلی گئی تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں وجدان کے سرہانے پہنچ گئی تھی۔ سلکی بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے وجدان کے شولڈر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہماری شادی کے بعد ایک رات گزر چکی تھی، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک بندھن میں بندھ چکے تھے، لیکن جو دوریاں ہمارے درمیان تھی شاید وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی طرح بدل نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے جھک کر وجدان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیند کے عالم میں اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وجدان کی قربت کو میں پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل نے بے ایمانی کی اور میں نے اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو چھونا شروع کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم ہی قسم سا کر اٹھا اور اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا تھا کہ میں پیچھے جا گری تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بے شرم تو تم ہو ہی، اب بے حیائی کی بھی ہر حد پار کر دو گی۔ کہا ہے نا مجھ سے دور رہو، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وجدان کے نہ صرف لہجے میں نفرت تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی حقارت چیخ رہی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وجدان، خدا کے واسطے جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی زبان بند کر لو عائشہ، بہتر ہوگا کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ چچا جان کی عزت کا خیال نہ ہوتا
تو کبھی تمہیں اس کمرے میں جگہ بھی نہ دیتا۔ شکر کرو کہ میں نے تمہاری عزت اور تمہارا بھرم رکھ لیا ہے، ورنہ جس طرح تم نے رسوائی کے دروازے کھولے ہیں نا، تمہیں تو اس ذلت اور شرمندگی سے مر جانا چاہیے تھا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہارے ناپاک وجود کو میں اپنے قریب برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ وجدان غصے میں کمرے سے ہی باہر نکل کر چلا گیا تھا، اور میں بالکل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو بچپن سے مجھے جانتا تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ گزارا تھا۔ وہی مجھ سے اس قدر بدگمان کیسے ہو سکتا تھا؟ آنسو پوچھتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے نکالے تھے اور تائی جان کے حکم پر تیار ہو گئی۔ آئینے میں اپنے آپ پر آخری نظر ڈالی تو میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری زندگی پر زریز نام کا جو منحوس سایہ لہرایا تھا، اس کے بعد شاید کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ بستر ٹھیک کرتی میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہمنا ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نفرت کو بھی میں پوری طرح محسوس کر سکتی تھی۔ تائی جان نے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ میں خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ماما میرے لیے ناشتہ لے آئیں۔ وجدان کہاں ہیں بیٹے؟ رسم کے مطابق لڑکی والے ناشتہ لے کر آتے ہیں۔ اب ہم تو اسی گھر میں رہتے ہیں، اس لیے میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے۔ اگر تم اور وجدان ایک ساتھ ناشتہ کرتے تو مجھے خوشی ہوتی، ماما مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میں نے نگاہیں چرا لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کمرے سے نکل کر کہاں گیا ہے۔ ماما نے میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو خود ہی خاموش ہو گئی۔ انہیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وجدان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ ماما کی خوشی کی خاطر میں نے اکیلے ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تائی کے گھر والے آئے تھے۔ منہ دکھائی کی رسم ہوئی تھی۔ ہر کوئی میری خوبصورتی کو سراہ رہا تھا، وجدان کو خوش قسمت قرار دے رہا تھا، اور تائی جان طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وجدان نہ جانے ان سب میں کہاں تھا۔ اس کی مامی بھی اس کا پوچھ رہی تھی، لیکن تائی جان نے کچھ خاص جواب نہیں دیا تھا۔ وجدان کسی رسم میں شریک نہیں ہوا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ دوپہر میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ اتنا بھاری جوڑا، پھر سے بارات، اور پھر کئی گھنٹوں تک میں ایک ہی جگہ صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ سوچا تھا کچھ دیر آرام کروں گی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میں چونک اٹھی۔ میرا موبائل فون بج رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے زریز کی آواز سنائی دی تھی۔ شادی مبارک ہو دلربا۔ زریز کی آواز سن کر میں خوف سے کانپ گئی تھی۔ اتنا کچھ پر بات کرنے کے بعد بھی اس شخص کو سکون نہیں آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ آئندہ اگر مجھے فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے واہ میری شیرنی، یہی تو بات تمہاری مجھے اچھی لگتی ہے۔ ایسی بات ہم نے میں بالکل بھی نہیں تھی۔ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہو تم اس گھر میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وجدان بہت عرصے تک تمہیں سینے سے لگا کر رکھے گا؟ مرد کے دل میں عورت کے لیے بدگمانی آ جائے تو کسی طرح نہیں جا سکتی، اور وہ تم سے پوری طرح بدگمان ہو چکا ہے۔ ہاں میں ضرور تمہارا منتظر ہوں۔ میرے گھر کے اور دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں عائشہ۔ اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ وجدان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میں فون کاٹتی، پیچھے سے وجدان نے میرے ہاتھوں سے فون چھینا تھا، اور آخری کے جملے اس نے سن لیے تھے۔ بنا کچھ کہے اس نے فون دیوار پر دے مارا تھا۔ میں پوری طرح کام کر رہ گئی تھی۔ فون کے ٹکڑے ہی ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ آج کے بعد نہ ہی تم کوئی فون استعمال کرو گی اور نہ ہی اس گھر سے باہر نکلو گی۔ اگر اس گھر کی دہلیز سے قدم بھی باہر نکالا تو میں خود تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وجدان میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا خود فون آیا تھا، وہی میرے پیچھے۔ شٹ اپ عائشہ، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب بھی تم اپنی صفائی دے رہی ہو۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں، یا پھر اتنا بے وقوف ہوں کہ اتنا کچھ دیکھ کر بھی سب کچھ بھول جاؤں گا؟ اچھی طرح جانتا ہوں میں، یہ جو تمہاری معصومیت ہے نا، یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے۔ ہماری زندگیاں تباہ کر کے تم بہت خوش ہو۔ ہمنا نے مجھے کئی بار بتایا تھا کہ تمہیں مردوں کے دلوں سے کھیلنے کا شوق ہے۔ میں ہی بے وقوف تھا جو اپنی بہن کی بات پر اعتبار نہ کر سکا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، لیکن جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو ہر بات شیشے کی طرح صاف ہو گئی۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ زریز کو تم نے اپنے جال میں پھنسایا تھا، اور اب جب وہ تمہارے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے تو تم اسے ہی بدکردار کہہ رہی ہو۔ لیکن میں اب تمہاری کسی چال میں نہیں آنے والا۔ یاد رکھنا، میں نے تم سے نکاح ضرور کیا ہے، لیکن تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا۔ تم جیسی بدکردار لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔
مجھے میری ہی نظروں میں گرا کر وجدان واش روم میں چلا گیا تھا اور میں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ محبت مل کر بھی نہ ملے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرا ہو کر بھی وجدان میرا نہیں ہوا تھا۔ میری دعائیں قبول ہو کر بھی میرے لیے بد دعائیں بن گئی تھی۔ وہ میرا ہم سفر تھا لیکن اس سے کوئی ہم نوائی نہ تھی۔ وہ کڑی دھوپ تھا اور میں چھاؤں بن چکی تھی۔ ایک ساتھ ہو کر بھی ہمارا ملن ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ آنسو پوچھتے میری نظر اپنی مہندی بھرے ہاتھوں پر چلی گئی تھی، جہاں وجدان کا نام مہندی کے سرخ رنگ سے پوری طرح نمایاں تھا۔ کتنے ہی گھنٹے میں ایسے ہی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ وجدان کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا اور کب واپس آنے والا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ زندگی اب ایسے ہی گزرنی تھی، کیونکہ زریز نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس دن تائی جان کے کہنے پر میں نے وجدان کو فون لگایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ شاید میں نے ہی ہر چیز کو زیادہ سیریس لے لیا۔ میری بات سن کر وجدان نے مجھے ڈانٹا تھا، عائشہ تمہاری وجہ سے میں نے اماں سے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے وجدان سے معافی مانگ لی تھی۔ اس کی محبت میرے لیے بہت وسیع تھی۔ اس نے فوراً مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن زریز ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اتفاق سے دروازہ میں نے کھولا تھا، اسی لیے اسے دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں پیچھے ہٹی اور اسے ڈرائنگ روم کا راستہ دے دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھا تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ میں تایا جان کو بلا کر آتی ہوں۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا، میں تو تم سے ملنے آیا ہوں، عائشہ کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا، مجھے بازو سے پکڑ کر اور مجھ پر جھکتے ہوئے کہنے لگا کہ پہلے تم سے مل لوں پھر باقی سب سے بھی مل لوں گا۔ اس کی سیاہ نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی، میری سانس رک سی گئی تھی۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ زریز کی بے باکی نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ زریز نے اپنی انگلیوں سے میرے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کیا اور کہنے لگا کہ انہی زلفوں کا تو اسیر ہو گیا ہوں میں۔ ہمنا سے تعلق اسی لیے جوڑا ہے تاکہ آپ سے رابطہ رہے۔ اس نے اپنی سانسیں میرے چہرے پر چھوڑی تھیں اور میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، لیکن لگتا تھا کہ زریز کو کسی بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی انگلیوں سے میرے لبوں کو چھوا، میری برداشت ختم ہوگی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کروایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی اس بے باک حرکت پر اسے کچھ کہتی، تائی جان چلی آئی تھی۔ زریز اور مجھے دیکھ کر وہ کچھ چونک سی گئی تھی، کیونکہ زریز میرے بہت قریب کھڑا تھا، مگر تائی جان کو دیکھتے ہی اس نے پینترا بدلا اور مسکرا کر تائی جان کو سلام کرتے ہوئے بہت تہذیب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں، اسی بہانے ہمنا سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد تائی جان نے ہمنا کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا تھا اور پھر مجھے حکم دیا کہ میں فوراً کچھ انتظامات کر دوں تاکہ نئے داماد کے آگے ٹیبل سجائی جا سکے۔ چلے ہوئے دل کے ساتھ میں نے بہت کچھ تیار کیا تھا۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، جنہیں میں اپنے دوپٹے کے کونے سے رگڑ کر پہنچ رہی تھی۔ وجدان کے سوا کسی کا تصور بھی میرے لیے گناہ تھا۔ میں اگر کسی کی تھی تو وہ صرف وجدان تھا۔ زریز کی قربت نے نہ صرف میری جان نکالی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ایسے ہی خود پر قابو پاتے میں نے سموسے بھی تل لیے تھے اور چائے بھی تیار ہو چکی تھی، پھر ٹیبل بھی میں نے ہی سجائی تھی۔ تائی جان زریز کو ڈرائنگ روم سے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی تھی، کہنے لگی گھر کا ہی تو فرد ہے، اب ڈرائنگ روم میں کیوں بیٹھے گا؟ میں زریز کو ڈرائنگ روم میں دیکھ کر خود باورچی خانے کی حدود میں ہی رہ گئی تھی۔ ماما نے بھی مجھے اشارے سے کہہ دیا تھا کہ باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد زریز نے خود میرے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ ہمنا سے کہنے لگا کہ عائشہ پردہ کرتی ہے کیا، یا پھر اس کے نخرے بہت ہیں، اکلوتی سالی ہے میری، لیکن ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی۔ اگر اسے میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس کی بات پر ہمنا کچھ جھجک سی گئی تھی، جبکہ تائی جان نے خود مجھے آواز دے کر بلا لیا تھا، یہاں آؤ عائشہ، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ اگرچہ چاہتی تو وہ بھی ایسا نہیں تھی، لیکن زریز کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے آواز لگا دی تھی۔ میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد زریز نے وہ حرکت کی کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ٹیبل کے نیچے سے اس نے میرے پیروں کو اپنے پیر سے سہلایا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ناچ رہی تھی، بظاہر اس کی نگاہیں ہمنا پر تھیں،
لیکن میں بخوبی اس بات کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ کمرہ بند کر کے گہری گہری سانس لیتے میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیسی مصیبت میرے سر آ گئی تھی نا، کہ میں زریز کی کسی سے شکایت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی خود کو اس سے بچا سکتی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور اب تو وہ بے دھڑک آنے جانے لگا تھا اور خود سے کہیں زیادہ افسوس اور فکر مجھے ہم نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زریز واپس چلا گیا تھا، لیکن میں اپنے کمرے سے نہ نکلی تھی۔ ایسے ہی شام ہوئی تو ہمنا میرے کمرے میں چلی آئی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، جب سے زریز گیا ہے تو کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ لگتا ہے کہ تمہیں زریز پسند نہیں ہے، یا پھر میرا اور اس کا ساتھ پسند نہیں ہے۔ میرے سامنے بیٹھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ میں نے ہمنا سے کہا، ہمنا کیا ہو گیا ہے؟ یار، ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دل سے تمہاری خوشی چاہتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے زریز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ہمنا کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن میری بات سن کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایسے ہی کوئی بات کرو گی۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ زریز پڑھا لکھا ہے، پیسے والا ہے، ہینڈسم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ بس یہی بات تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ خیر، میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ کل کالج سے واپسی پہ میں زریز کے ساتھ لنچ پر جاؤں گی۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ اماں اور بابا تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ چھپ کر ہی مجھے جانا ہے، اور ہم کالج کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اس لیے تمہیں لے جانا مجبوری بن گیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی یا کالج کے باہر بیٹھ کر میرا انتظار کرو گی۔ ہاں، مگر یاد رکھنا گھر میں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اور خاص کر وجدان بھائی کو۔ ہمنا کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کالج کے باہر میں کہاں بیٹھوں گی؟ اور تمہارے اور زریز کے ساتھ بھی میرا کوئی کام نہیں ہے؟ پھر اگر میں بھی کسی کے ساتھ پتہ چل گیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ آج ہی تو زریز یہاں آ کر گیا ہے، پھر یوں چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمنا کی باتوں نے مجھے پوری طرح حیران کر دیا تھا۔ وہ تو ایسی لڑکی تھی ہی نہیں، پھر اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں زریز کو چھوڑنے دروازے تک گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے لوگوں میں تو مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خود مجھے کہا ہے کہ وہ کل کالج میں واپسی میں اپنی گاڑی میں ہمیں پک کر لے گا۔ اب میں اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ تم سوچ لو کہ تمہارے ساتھ چلنا ہے یا پھر کالج کے دروازے پر چوکیدار کے ساتھ چوکیداری کرنی ہے۔ ہمنا آئی برو چکاتے ہوئے میری جانب دیکھنے لگی، اور مجھے لگا جیسے میرے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کالج کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، اچھی طرح جانتی ہوں کہ حسد کرنے لگی ہو تم مجھ سے۔ کیا ہے نا کہ وجدان بھائی زریز جیسے ہینڈسم اور پیسے والے نہیں ہیں، شاید اسی لیے۔ یہ کہہ کر ہمنا تو کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری سب سے پیاری دوست، بچپن کی سہیلی، میری کزن کیسے میرے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتی تھی؟ اور وجدان کوئی غیر تو نہیں تھا، اس کا اپنا بھائی تھا، پھر وہ کیسے وجدان اور زریز کا موازنہ کر سکتی تھی؟